बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है और ईरान ये वाज़े तौर पर कह चुका है कि जब जब इसराइल हम पर हमला करेगा हम उसका वाज़े तौर पर जवाब देते रहेंगे। और जिस तरह ईरान की जानिब से जो जवाब दिए गए हैं उससे ऐसा लगता है कि उसने पूरी दुनिया को शॉक किया है, हैरान किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पहले दिन 16 घंटे की खामोशी थी, उसके बाद जो सवाल उठे, उसके बाद ईरान ने जो भरपूर जवाब दिया, उसमें तकरीबन 400-500 के करीब अब तक मिसाइल वो इसराइल पर फायर कर चुका है और वो वाज़े तौर पर वहाँ पर तबाही के मनाजिर भी पेश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर एक बड़ी तादाद के अंदर लोग बंकर्स के अंदर मौजूद हैं और शायद इसराइल भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस किस्म की तैयारी इसराइल की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ थी वो हमें थोड़ी कम नज़र आई। लेकिन अब पूरी दुनिया का किरदार इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि कौन क्या किरदार अदा करेगा। आज पहले सेगमेंट के अंदर हम उसी पर बात करेंगे। लेकिन ये जंग बराह रास्त ईरान और इसराइल के दरमियान है। इसमें बड़ी ताकतें क्या प्रॉक्सीज के तौर पर सामने आ रही हैं या सिफारती जंग वो लड़ रही हैं, इसमें उनका किरदार क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक खदशा जो है वो ज़रूर पैदा हो गया है। वो खदशा ये पैदा हो गया कि अगर ये तनाज़ा बढ़ा तो एक तो मशरक़ वुस्ता की मुकम्मल तबाही या मैक्सिमम डैमेज की तरफ जाएगा, और दूसरा एक खदशा ये भी बार बार डिस्कस हो रहा है, जिसको तकरीबन तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है या नहीं जा सकती। लेकिन ये खदशा ज़रूर जैसे जैसे ये जंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पैदा हो रहा है। अब तक के जो आलमी तौर पर नुकसानात हो चुके हैं उस पर अगर बात करें तो तकरीबन तेल की कीमतें 10 से 15% तक कीमतों में इजाफा हुआ है। फिर यूरोप, अमेरिका, खलीज, जनूबी एशिया में सफारत खानों पर ख़तरात बढ़ गए हैं और फिर सिक्योरिटी अलर्ट्स जारी किए गए हैं। फिर इसके अंदर अगर सिफारती तौर पर देखा जाए तो सीज़ फायर पर चीन, रूस एक तरफ हैं, अमेरिका, यूरोप दूसरी तरफ हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में भी डेडलॉक बरकरार है। अब ज़रा देख लेते हैं मिलिट्री सपोर्ट किस किस को कितनी हासिल है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से बात की जाए तो वो इसराइल के साथ खड़ा है और डायरेक्ट फ़ौजी मदद कर रहा है। बहरी जहाज़ हैं, एयरफोर्स है, लड़ाका त्यारे हैं, वो मशरक़ वुस्ता में तैनात किए गए हैं ताकि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से इसराइल को दरपेश ख़तरात को रोका जा सके। और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी इसराइल के करीब या इसराइल में मुंतकिल किया जा रहा है उनकी जानिब से। और तकरीबन 3.8 अरब की वो इसराइल को इमदाद देता है सालाना, और जंग में उसको ज़्यादा भी कर दिया जाता है। इसी तरह अगर बरतानिया का जिक्र किया जाए तो बरतानिया भी डायरेक्टली इसराइल को जो है वो सहूलतकारी फराहम कर रहा है। उसमें आबदोज़ है, जंगी जहाज़ों से मदद की जा रही है ताकि वो सर्वेलेंस के लिए और जो मिसाइल आ रहे हैं उनको ईरान की तरफ से उनको नाकारा बनाने के लिए, वो तमाम तर सूरत हाल से निमटने के लिए। एक मुल्क उर्दन है जो ये कहता है कि वो अपनी एयर स्पेस की हिफाजत के लिए हम जितने भी ईरान से मिसाइल आ रहे हैं उनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे डायरेक्ट मदद जो है वो इसराइल को मिल रही है कि ईरान की जानिब से जो मिसाइल वहाँ पर रोके जा रहे हैं वो यकीनी तौर पर ईरान का जवाबी हमला है, लेकिन उनको कुछ हद तक उर्दन में भी इंटरसेप्ट किया जा रहा है। अब चीन और रशिया के किरदार को हम जो है वो प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे इन तमाम ममालिक के साथ साथ कि क्या ये खामोश सालसी का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि 2023 में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक अमन मुआहिदा कराने में जो है वो सऊदी का बड़ा अहम किरदार था। इसराइल और ईरान के दरमियान जो अमन मुआहिदा कराया गया था। तो अब इसी सारी सूरत हाल के हवाले से जो कल तक की अहम खबरें या राब्ते सामने आए वो आप तक शामिल करते हैं, फिर अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ते हैं। एक तो ईरान ने अगर हम पर हमला किया तो पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे, ये ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट सामने आया है। फिर सऊदी वली अहद की जानिब से कल जो राब्ता ईरान के साथ किया गया उसमें ये कहा गया है कि इसराइल ये चाहता है, ये सूरत हाल देख कर उनको लग रहा है कि अमेरिका को वो ये मजबूर कर रहा है कि वो डायरेक्टली इसके अंदर मुलव्वस हों, और आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है, ये भी सऊदी वली अहद की जानिब से कहा गया है। फिर ईरान के इसराइल पर हमले और अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिए हैं। अब इसके साथ साथ एक मामला और भी है और वो ईरान ने एनपीटी से अलग होने की धमकी दे दी है। अब एनपीटी से अगर वो अलग हो जाता है तो उसके बाद ये होगा कि ईरान को एटम बम बनाने की खुली छूट मिल जाएगी, क्योंकि वो जो आलमी कवानीन के अंदर आता है फिर जब वो उससे बाहर निकल जाएगा तो उसके लिए लाजिम नहीं होगा कि वो उसको फॉलो कर सकता है। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के नताइज की तरफ बढ़ सकता है। प्रोग्राम में हमारे साथ नजम साकिब साहब, ज़फ़र और पीजे मीसा मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, आज तीसरा दिन है और ईरान जो है वो भरपूर अपना दिफा कर रहा है और जवाबी वार भी कर रहा है। अब आपको क्या लगता है जो अब तक की सिचुएशन डेवलप हुई है, क्योंकि रात गए ये ईरान की जानिब से अटैक किए जाते हैं,
تو ابھی تک پوری دنیا ایک آبزرور کے طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے، خاص ان 2-3 ممالک کو چھوڑ کر جو اسرائیل کو ڈائریکٹ سپورٹ کر رہے ہیں، اور کیا یہ جنگ اب مزید بڑھے گی آگے، یا اس کو روکنے کے لیے اس سائڈ سے، ایران کی سائڈ سے بھی یا اس سائڈ سے بھی کوئی ثالثی ہوگی؟ جو دنیا کی آپ نے بات کی ہے وہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ان تمام لوگوں کو جن کی انگلیاں مشرق وسطیٰ کی نبض پہ ہیں ان کو پتہ تھا کہ بیٹل لائنز جب ڈرا ہوئیں تو ہوگا کیا. ایگزیکٹلی ویسے ہی ہو رہا ہے. دیکھیے اس وقت جو بات ہو رہی ہے نا، آپ نے ثالثی کی بات کی ہے کہ کون کون جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، ہمارا پورا پینل حاضر ہے. ایک دو باتیں کوئکلی کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس وقت، یہ جس کو آپ کہیں گے نا کہ یہ ختم ہو گئی ہے کسی ثالثی کی بنیاد پہ، یا اسرائیل جو ہے وہ کمزور پڑ گیا، ایران کا پلہ بھاری ہونا شروع ہو گیا، یا جنگ کا پھیلاؤ جو ہے، جنگ کا پھیلاؤ اس حد تک جانے کی وہ آ گئی، حساب کتاب ہو گیا کہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہاں بھئی اب تو چین بھی بیچ میں آئے گا. اس کے بعد اگر سیز فائر ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جنگ بند ہو گئی ہے. یہ ایک ضروری پوائنٹ بتا رہا ہوں. میکیویلی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جنگ کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، جنگ کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، پوسٹ پون کر سکتے ہیں. اور وہ جو پوسٹ پون کرنے والا اینگل ہے نا، اس کے بعد بھی اس نے بتایا کہ جب پوسٹ پون ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، وہ دوسروں کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے ہوتی ہے. تو اگر ہم میکیاویلی کو جو کہ یعنی کنٹمپرری ورلڈ میں پولیٹیکل سائنس کا ماننا ہوا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پتہ تھا، اور اسی نے جو ایتھکس ہیں اس کو یعنی جنگ سے علیحدہ کر کے اور سیدھا سیدھا سا بتایا تھا، جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے. تو اس میں باٹم لائن یہ نکلی کہ جنگ اگر ختم بھی ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ایران اور اسرائیل جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دوست ہو جائیں گے. وہ جو کازز ہیں جس کی وجہ سے کہ فلسطین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور غزہ میں یہ ہو رہا ہے، اور اب اس کے بعد باری ہے آپ کے ویسٹ بینک کی، وہ جو کازز ہیں کہ کیوں ایران اور اسرائیل کے اندر اصل میں معاملات کیا ہیں، تو آپ کے خیال میں جو مین کاز ہے ایران کا جوہری توانائی کا پروگرام، وہ دائیں بائیں ہو جائے گا. لہٰذا دنیا جو ہے وہ ایک سائے آف ریلیف تو لے گی کہ جی جنگ ختم ہو گئی ہے، کچھ وجوہات ہو گئی ہیں، لیکن اس کا خدشہ کہ یہ پھر شروع ہوگی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوبارہ سے یہ چیز شروع ہو سکتی ہے، یہ اس وقت تک رہے گا جب تک ایران زندہ ہے اور اسرائیل یہاں پہ موجود ہے. اب میں آپ کے اس سوال کے دوسرے حصے کا جواب دینے کا یعنی اس کی کوشش کرتے ہیں کوئکلی. ثالثی کون کرائے گا؟ امریکہ کروائے گا. امریکہ تو بدرجائے اتم خود موجود اس وار میں. روس نے سب سے پہلے جو ہی یہ ایران نے حملہ کیا نا، تو سب سے پہلا فون گیا ایم بی ایس کا ٹرمپ صاحب کو. اس کے ساتھ ہی روس کی طرف سے ثالثی کی کوئی وہ جو ہے وہ حساب کتاب سامنے آیا. اب روس جو ہے اس کے بارے میں خدشہ یہی ہے، اگر آپ سیریا کی پالیٹکس دیکھتے ہیں، کہ اس کا جھکاؤ ایران کی طرف سے ہے، لہٰذا اسرائیل نہیں مانے گا. باقی کون رہ گیا؟ چین اس وقت کا ویٹ کرے گا کہ کسی طریقے سے امریکہ کے سامنے نہ آئیں، کیونکہ چین کسی اور نئے فرنٹ کو نہیں کھولنا چاہتا. اور چین جو ہے وہ ثالثی کی بھی پیشکش کر سکتا ہے، لیکن اور وہ شاید سب سے بڑا اچھا ثالث ہو، لیکن اس میں کچھ تحفظات ہوں گے اسرائیل کو. باقی رہ گیا آپ کا فرانس، جرمنی اور یورپ کے دوسرے ممالک. وہ تو اس وقت اپنے وار گیمنگ روم میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس وقت ان کی آئل کی کمپنیاں جو ہیں ان کو کتنا خطرہ ہوگا، اور اس کے بعد وہ بیچ میں آئیں گے، اور اتنا کوئی امپورٹنٹ رول وہ پلے کر نہیں سکتے. آ جا کے بچتی ہے آپ کی سلامتی کونسل یونائٹڈ نیشنز کی. اس کا ایک بند کمرے میں اجلاس ہو گیا، ہو سکتا ہے اگلے 2-3 دنوں میں ایک اور اجلاس بھی آپ دیکھیں. جنگ کا پھیلاؤ ثالثی میرا نہیں خیال، کوئی میڈیشن، کوئی آربیٹریشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جنگ کا پھیلاؤ یہ یعنی ظاہر کرے گا، یا وہ آخری کیل ہوگی اس جنگ میں کہ کس حد تک، کس ڈائریکشن میں، کتنے سکیل سے یہ جنگ جو ہے یہ پھیل رہی ہے. اس کے بعد ہی اس جنگ کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا. لیکن اس وقت کی صورتحال جو ہے اس میں یہ کہنا انتہائی مشکل ہے کہ کب جنگ ختم ہوگی. اس وقت صرف یہ دیکھنا ہے کہ بٹوین ایران اینڈ اسرائیل
who blinks first. اور اس کا فیصلہ اگلے 2 دن میں تو ہونے کی پوری امید ہے. ظفر العالی صاحب، اب تک کی صورتحال ہم نے دیکھی 2 سے 2.5 دنوں کے اندر، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر امپیکٹ کیا گیا ہے؟ کیا پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ایران اس حد تک جو ہے وہ جوابی وار نہیں کر سکتا، اور اسرائیل آئرن ڈوم سسٹم یا دیگر ان کے 3 سسٹمز ہیں، پھر یو ایس ان کے ساتھ ہے، یو کے ان کے ساتھ ہے، ان کے دفاعی سسٹمز یا ان کے ہتھیار ہے، تو امپیکٹ کیا گیا ہے اس تمام تر صورتحال میں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کب تک ویٹ کرے گی ایز اے آبزرور؟ پوری دنیا کے جو اہم ممالک ہیں جو کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کی ریڈ لائن کیا ہوگی؟ نہیں، ان کی ڈیڈ لائن ہو یا ریڈ لائن ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جنگ اس وقت تک چلے گا، جیسے یہ نجم الثاقب نے کہا ہے، یہ جنگ اس وقت تک چلے گا جب تک دا بیسک کوز آف دا جنگ جو ہے وہ ختم ہوگا. اور وہ بیسک کوز 2 دن میں تو نہیں ختم ہونے والا ہے، 2 ہفتے میں بھی نہیں ختم ہونے والا ہے. اور میرے خیال میں اگر 1-2 سیز فائر بھی ہو جائیں پھر بھی نہیں ختم ہونے والا ہے. دیکھیے، بات سیدھی سادی یہ ہے کہ یہ جنگ ہوا کیوں؟ یہ جنگ اس لیے ہوا کہ فلسطینیوں کو ان کا جو حق خود ارادی ہے ان کو نہیں مل رہا ہے. وہ ایک UN ریزولوشن ہے، یونائٹڈ نیشنز نے دیا ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. اسرائیل نہیں مان رہا ہے، امریکہ نہیں مان رہا ہے، نیٹو نہیں مان رہی ہے. تو جب تک وہ نہیں مانیں گے، ایران اور جو ہم دوسرے بھی ملک ہیں جس میں پاکستان بھی شریک ہے، وہ لگا دیں گے، کہیں گے حق نہیں مل رہا ہے، دو ان کو حق. تو جنگ کا ختم نہیں ہو سکتا. میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی سے بتا دوں کہ بالکل جنگ جو ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل کو، بڑا فرق پڑا. اور میرے خیال میں یہ جب ایک ایسا یہ ہوتا ہے، واٹ آر دا ویک پوائنٹس؟ ویک پوائنٹس کدھر ہیں اس جنگ میں؟ ویک پوائنٹ ہے اسرائیل، ناٹ ایران. اسرائیل از دا ویک پوائنٹ. بھائی سیدھی بات ہے، یہ جنگ اسرائیل چاہتا ہے شارٹ شارپ وار ہو جائے، ایران پٹ جائے. اگر بھی انپاپولر تھے، یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے ایران میں، جو لوگ کہتے ہیں انپاپولر ہے، میں کہتا ہوں ہر گورنمنٹ انپاپولر ہوتا ہے، چلو مان جاتے ہیں یہ بھی انپاپولر ہے، بہت انپاپولر ہے. اب تو یہ انپاپولیرٹی ختم ہو گئی. جب دشمن آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور دشمن آپ کو مار رہا ہے، روز بم کر رہا ہے، وہ تو اب آ کے تالیاں بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور مارو اسرائیل کو. ہر بم جو اسرائیل پہ گرتا ہے اس پہ ان کی خوشی ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ان کا جیت نہیں ہوگا وہ کسی چیز پہ مانیں گے. میں نہیں سمجھتا یہ مانیں گے. میں سمجھتا ہوں ایک زبردست ایک اپرچونٹی ملا ہے 3 اسٹیٹسمن کو، زی کو، پوتن کو اور ٹرمپ. خیر ٹرمپ پتہ نہیں کیا ہے، مگر زی اور پوتن جو ہیں کم سے کم ان کو پتہ ہے، ٹھنڈے دماغ سے وہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیے، جب تک ایران کو بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ابھی ایک اور راستہ کھل گیا ہے، معاف کریے، اور وہ ہے کہ سنا ہے کہ ایرانین آئل فیسلٹیز کو اسرائیل نے بم کیا ہے. یہ سچ بات ہے؟ بالکل انہوں نے کیا، اور پھر ایران نے جوابی اٹیک میں حیفا میں ان کی جو ہے وہ بندرگاہ پر اٹیک کیا. اب اگر یہ ادھر نہیں رکتا ہے اور واقع، تو پھر اگر واقعی ایران کے پیچھے اور فیسلٹیز کے پیچھے لگے ہیں، آج تو 80 ٹارگٹس کو مارا ہے اسرائیل نے، تو پھر ایران نہیں رکے گا. تو پھر ایران نے کہہ دیا ہے کہ جو بھی ملک مدد کرتے ہیں امریکہ کو، ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. تو مثال کے طور پہ اگر انہوں نے شروع کر دیا دوسرے فیسلٹیز جو عرب GCC کے فیسلٹیز ہے، اس پہ وارننگ تو انہوں نے کیا ہوا ہے پہلے، اور وہ ریڈ لائن ان کا کراس ہو گیا. اگر اس پہ کرتے ہیں، یا وہ اسٹریٹس آف ہارموز بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر سے تیل آئے گا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک گلوبل ریسیشن ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب تک مسئلہ فلسطین کا سالو نہیں ہوگا
اور تو یہ دو ملک جو ہیں چائنا اور رشیا، چائنا سیلف سفیشینٹ ہے تیل میں اور امریکہ سیلف سفیشینٹ ہے تیل میں، مگر چائنا جو ہے اس کو امپورٹ کرتا ہے تیل ایران سے، وہ کدھر سے لائے گا؟ چلیے روس دے دے گا چائنا کو تیل، تو یہ تینوں کے پاس تیل ہوں گے، مگر ریسٹ آف دا ورلڈ کو کیا ہوگا؟ ہمیں کیا ہوگا؟ تو میرے خیال میں پریشر ہے کہ ایک مسئلہ ہے اس پہ عمل کرو، دیٹ از دا پیلسٹینین ایشو، اور پھر آپ جا کے صحیح چلیں گے. ٹھیک ہے. پی جے میر صاحب، جو بھی ہلال صاحب بات کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ چین کا ذکر انہوں نے کیا، چین کا تقریباً 50% تیل جو ہے نا وہ اسی خطے سے آتا ہے، اور اگر یہ جنگ اسی طرح بڑھتی ہے تو چین بھی ڈائریکٹلی متاثر ہوتا ہے، اور پھر مشرق وسطیٰ کے اندر دیگر ممالک تو آلریڈی متاثر ہو رہے ہیں. ایک جو خدشے کا اظہار ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ٹویٹ میں کرتے ہیں کہ اگر ہمیں نشانہ بنایا گیا تو پھر ہم ایسا جواب دیں گے جو آپ یاد رکھو گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ اس قدر بڑھے گی کہ امریکن جو اثاثے ہیں یا بیسز ہیں یا سفارت خانے ہیں دیگر ممالک کے اندر، ان تک یہ پھیل سکتی ہے؟ اور دوسرا، جب دیگر بڑی طاقتیں اس سے متاثر ہوں گی، چائنا یا دیگر طاقتیں معاشی طور پر بھی، تو ان کا ایکٹیو رول سٹارٹ ہو جائے گا؟ سٹارٹ ہو گیا، ہو نہیں جائے گا، ہو گیا. کوشچنز ابھی اٹھ رہے ہیں کہ اگر 200 ایئر کرافٹ اسرائیل کا گیا ہے تو اس کو مڈ ایئر ریفیولنگ کس نے کی ہے؟ چائنا نے تو نہیں کی، رشیا نے تو نہیں کی، اور نہ ہی اسرائیل کے پاس ایسے ٹینکرز ہیں اور ایسی فیسلٹی ہے کہ ان کے ایئر کرافٹ لینڈ کر کے اور پھر اٹھ کے دوبارہ جائیں ایران کے اندر. آفٹر آل کہیں نہ کہیں تو ریفیولنگ ہو رہی ہے نا مڈ ایئر. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہے یہ. سو دا کوشچن ہیئر رائزز کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، ہو گئی ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ختم کب ہوگی. اب اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، جس طرح آپ دریا کا پانی کھول دیتے ہیں، فلڈ گیٹ یا ڈیم کھول دیتے ہیں کہ پانی بہت ہو گیا ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ کھول دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بند کر دیتے ہیں آپ. اچھا جی، جب آپ کھولتے ہیں وہاں کئی جگہ پہ جو پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں، وہاں لو ریپیرینز یا جو بھی آپ کہہ لو ان کو، ان کے ولیجز یا گاؤں شاؤں یہ تباہ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ ان پرٹیکولر وہ کیا کرتا ہے، وہ تیلی لگا دیتا ہے ادھر ادھر. آپ کی آرمامنٹس جو ہوتی ہیں وہ یوز ہونی شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کو ری آرم کرتا ہے ود دا لیٹسٹ ماڈرن گیجٹری. یہ ایک اسٹریٹجی آف ایکشن ہوتا ہے فار سیلنگ دیئر آرمز اینڈ اکوپمنٹ. رشیا کو کوئی ضرورت نہیں ہے. چائنا، ہمارے جیسے ملک جو ہیں یا آپ کولونیلز کہہ لیں، ان کا گیج کوئی اور ہے، ان کا جو کیلیبر ہے وہ 7.62 ہے نیٹو کا کیلیبر ان کمپیریزن ٹو دی ادرز جن کا کیلیبر بالکل دوسرا ہے. سو یہ ایک اور چیز ہوتی ہے. آپ کو پوری ٹرانسفارمیشن ہمارے ملکوں یا کولونیلز کے لیے چاہیے ہوتی ہے. امریکہ جو ہے اس کے اندر سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ ہے. اب پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو ایک تھریٹ کر دیتے ہیں کہ جس نے مدد کی پھر ہم وہاں جائیں گے. سو واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ از اے بگ کانٹرڈکشن. اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ نے دیکھا ہے وہ انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کے اندر بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی، دین دا اسٹیٹمنٹ چینجڈ. اب یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ول اٹ اینڈ؟ نو، I don't think it will end, not even days, months. It will go on for a long time. جس طرح نجم ثاقب صاحب نے بات کی، ہلالی صاحب نے بات کی، جب تک کہ کور ایشو نہیں ختم ہوگا. آپ ہمیں دیکھو نا یار، 47 سے لے کے 2025 کیا ختم ہو گیا؟ جب تک کور ایشو آپ نہیں اس کو ریزالو کرو گے، یو ریئلی تھنک پیلسٹائن ول بی ریزالوڈ؟ آپ کو لگتا ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جتنے عرصے سے جنگ لگی ہوئی ہے، کیا یہ بھی اسی طرح طویل ہو جائے گی، اور کیا مشرق وسطیٰ اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، رشیا اور یوکرین جو ہے یہ ایک ڈفرینٹ نوعیت کی جنگ ہے. اسرائیل کے اندر جو ہے دیٹ از اے پراکسی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. وہ امریکن میکنزم کو چلاتا ہے through their finances, through their آپ کہہ لو کہ PRs and whatever you call it. یہ اس کے تھرو اس کو چلاتا ہے. وہ ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے ان کے گورننس پہ اٹیک ہوئے ہیں کہ جی یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، اور ان کے پولیٹیشنز پہ بھی ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو ریزنٹمنٹ امریکہ کے اندر سے بھی آ رہی ہے، ایک ریزنٹمنٹ اسرائیل کے اندر سے بھی آ رہی ہے. آج جب دیکھو گریجولی دے آر دی آکوپائرز آف پیلسٹائن. Palestine is an old place. So اس چیز کے اندر diplomacy has to be the winner. Otherwise, اور وہ بھی ذوق میں آپ کو بتا دوں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ باہر ہم نے پھر آنا ہے 2 سال، 1 سال، 3 سال، 4 سال ہم یہی کر رہے ہیں. ادھر مڈل ایسٹ کے اندر وہ کر رہے ہیں، ادھر ہم انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں. So جب تک یہ longest surviving political conflicts
صحیح نہیں ہوں گی، ہم یہی تھیٹرز دیکھتے رہیں گے. اب ابھی ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں کہ واپس آئیں گے تو پھر ذرا بات کریں گے خطے کی صورتحال میں، کیونکہ خاص طور پر جو ایران کے جوہری معاہدے کے حوالے سے تمام تر بات چیت چل رہی تھی، پھر اس کا کیا بنے گا، اور پھر اگر یہ جنگ رکتی ہے تو اس کے بعد کیا یہ بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل مدعا تو یہی ہے جس کی بنیاد پر اس جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا اور ایگریسر کے طور پر اس نے پہلے اٹیک کیا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا شامل کر لیتے ہیں جو اب تک نقصانات دونوں سائٹ پر ہو چکے ہیں. اسرائیلی حملوں میں ایران کو کتنا نقصان ہوا، تقریباً 200 سے زائد جنگی طیاروں نے اس میں حصہ لیا ہے، اور کم از کم اب تک کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں اس میں 78 افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور 329 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور شہید ہونے والوں میں 20 سینئر فوجی کمانڈرز بھی شامل ہیں. دوسری جانب جو اس کو جوابی وار کے طور پر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس میں اسرائیل میں 14 افراد کی ہلاکت کی خبر ہے، 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. مالی نقصان کا تخمینہ 150 سے 200 ملین اسرائیلی شیکل، تقریباً 40 سے 53 ملین امریکی ڈالر لگایا گیا ہے، جو کہ 1 اکتوبر 2024 کے حملے کے بعد سے سب سے زیادہ نقصان ہے، اور تقریباً 2500 افراد اپنے مالی نقصانات کے حوالے سے وہاں سے یہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس ٹائم موجودہ صورتحال جب ہم آپ سے مخاطب ہیں اس پلیٹ فارم سے، تو یہ خبریں اب آ رہی ہیں کہ ایران نے اٹیک کیا ایک اور فیس میں، اور اسرائیل کے اندر دھماکوں کی بڑی زوردار آوازیں سنی گئی ہیں. ظفر ہلالی صاحب، بات گھوم پھر کے وہاں پر ہی ہے کہ جو جوہری معاہدہ تھا، اور کیا یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں تو مذاکرات ہوں گے، اور اس کے بعد کی سچویشن کے اندر کیا جو جوہری معاہدے پر ایران کے ساتھ مذاکرات امریکہ کے ہو رہے ہیں یا ورلڈ کے ہو رہے ہیں، کیا وہ اس کے بعد ہوں گے یا وہ مکمل ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیے یہ بات چیت ہوتا رہے گا. اب میں آپ کو ایک سلوشن دیتا ہوں جی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچ ہے؟ رشیا کیا کہے گا، چین کیا کہے گا، امریکہ کیا کہے گا؟ سلوشن یہ ہے کہ 2 اسٹیٹس بن جائیں، جیسا UN ریزولوشن تھا اسی طرح 2 اسٹیٹس بن جائیں، مگر وہ دونوں ڈی ملٹرائز ہو جائیں اور UN پروٹیکٹریٹ بن جائیں. اس کا معنی ان کا جو پولیسنگ اور سیکیورٹی ہے وہ مختلف UN اسٹیٹس کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ دے ول بی جسٹ لائک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. ان کا فارن پالیسی نہیں ہوگا. میرا مقصد ہے پیلسٹائن اور اسرائیل، یہ ایک قسم کا سلوشن ہو سکتا ہے. اس کو کس کو آبجیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہ تو جو مارا ہے انہوں نے، جو ڈیمیج کیا ہے، یہ صرف 300 میسائل سے. خیبر میسائل ابھی استعمال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے کیا ہے. یہ جو آپ نے ڈیمیج کیا ہے 53 ملین، یہ کچھ نہیں ہے. مگر کتنے لوگ ہیں ٹیل اویو میں؟ 470 ملین، 470,000، 500,000 سے کم لوگ رہ رہے ہیں. اسلام آباد سے بھی کم، اسلام آباد بھی اس سے بڑا ہے. ہلالی صاحب ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہلالی صاحب ایک چیز یہاں پر اس پہ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ اسرائیل کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچانا مقصد تھا صرف، لیکن کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پر ایرانی دفاعی نظام کو تباہ کرنے کے پیچھے ہے. امریکہ بھی یہی چاہتا تھا، یا امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل صرف ان کے ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچائے؟ نہیں، بالکل دونوں یہی چاہتے تھے، مگر وہ ہو نہیں سکتا. وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، اگر آپ 500 گز زمین کے نیچے جا کے ان کا انفراسٹرکچر کو مارنا ہے تو یو ہیو ٹو ہیو نیوکلیئر ویپنز، ڈیپ پینیٹریٹنگ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز. پھر بھی شاید پورا نہ ہو، مگر لیٹس سی، چلو کہتے ہیں کہ دے کین ڈو دا جاب. مگر اگر آپ وہ کریں گے تو میں جاننا چاہتا ہوں ود کال، ایران تو اوورٹلی کہے گا کہ ہم اب نیوکلیئر جائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ ایران کو آپ کیسے روکیں گے؟ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہاؤ کین یو بی شیور. اور جیسے ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز آئے گا وہ فوراً اسرائیل پہ آ جائیں گے مارنے کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں کون آئے گا اسرائیل میں رہنے کے لیے؟ اسرائیل چھوڑو، پورے فلسطین بھی ساتھ لگا دو. ہو وڈ لائک ٹو کم ٹو اے پلیس which is
ہر روز اس پہ ایک نیوکلیئر اٹیک ہو سکتا ہے 2-4 ملکوں سے جو کہتے ہیں کہ غلط فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر کین بی اے سولوشن جب تک بوتھ سائڈز ہیو ٹو گیو, اور ایک فیصلہ دنیا نے کر لیا ہے اینڈ دیٹ از دا UN, اس کے اوپر چلیں, نہیں تو میرے خیال میں یہ کبھی سولوشن نہیں آئے گا ادھر. اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن آ جاتا ہے تو پھر دنیا کا اس کے ساتھ رابطے کا ایک پورا سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. نجم ثاقب صاحب, ایک تو چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی ٹینشنز ہیں اس پر پاکستان میں بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ پاکستان کو بھی کسی طرح یہ ٹینشنز متاثر کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو داد دینی ہے آپ کو, ماشاءاللہ بہت اچھے اینکر ہیں آپ, اور آپ نے چونکہ یہ پروگرام بالکل لائیو جا رہا ہے اور اس وقت ٹائم ہوا ہے جناب علی 7:34 شام کے یا رات کے. دیکھیے 2-3 چیزیں اس میں اور شامل کر لیجئے, کیونکہ جو 92 کے دیکھنے والے ہیں نا ان کو یعنی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو لمحہ بلمحہ جو حساب کتاب ہے پتہ لگے. 2-3 بڑی اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو ابھی تک ہمارے پینل میں اس کا یعنی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. سب سے پہلے یہ ہوئی ہے کہ یمن سے جو ہوتیز ہیں انہوں نے کوئی حملہ یا تو کر دیا ہے, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کر دیا ہے, آدھے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کیا. دوسرا یہ کہ لیبنن سے حزب اللہ والے جو ہے نا وہ کوئی اپنی آستینیں چڑھا رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان آیا تھا نا بڑا خوفناک سا, کہ 60 دن دیے تھے, 61واں دن آ گیا, اب ایران کو جو ہے وہ ٹیبل پہ آنا چاہیے ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی کچھ منٹ پہلے ایک وہاں سے خبر آئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو میرے خیال میں اچھی یعنی خوشائند بات ہے, امن کی طرف جاتی ہوئی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جلد امن ہوگا, سمجھوتے کی بات کی ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ایران کو ماننا چاہیے, یعنی وہ جو کان سے پکڑ کے بات ہوتی ہے نا. اب انہوں نے اسرائیل کا نام بھی لیا ہے بیچ میں کہ اسرائیل اور ایران کو کوئی سمجھوتا جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑی مزیدار سی بات کی ہے, جو جس طرح انہوں نے نہیں کہا تھا کہ 1000 سال سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم یعنی کہ امریکہ مڈل ایسٹ کو, مشرق وسطیٰ کو عظیم بنائیں گے. اب یہ اتنی براڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کو اگر ہم بیٹھنے لگیں کہ اس کا مطلب کیا ہے بھئی, عظیم کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو تباہ کر دیا جائے, عظیم کا مطلب یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ جس طرح ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کو سلوشن ہے, عظیم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی اسرائیل کی جو یعنی ریزسٹنس ہے یا اس کو جو برے لگتے ہیں سارے لوگ وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں میں نے جو کہ بالکل لیٹسٹ ہیں. اچھا, اگر ہوتیز کے ساتھ ادھر سے حزب اللہ بھی آتا ہے تو وہ جو پراکسیز کی بات آپ نے اپنے انٹرو میں کی تھی وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہوتیز آگے ہیں, حزب اللہ ہے, حماس ہے, اور سنا یہی تھا کہ ایران پیچھے ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایران آگے ہے اور یہ تینوں جو پراکسیز ہیں شاید اس میں کوئی یعنی جنگ کا فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اب آتے ہیں اس کی طرف کہ خطے کی بات اور پاکستان کی. سیدھی سی بات ہے کہ حالات جو ہیں وہ خطروں سے دوچار ہیں, کشیدگی بڑھ رہی ہے. پاکستان ہو, ہندوستان ہو, مشرق وسطیٰ کے لوگ ہوں, یہ پورا خطہ ہو, اس وقت جو ہے وہ گو مگو کی صورتحال ہے, کچھ پتہ نہیں ہے اور کافی سارے جو خدشات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. پاکستان کی بات کر کے اس وقت کی بات ختم کروں گا. پوری دنیا کے سٹیٹمنٹس لے لیجئے, امریکہ کو اور اسرائیل کو ایک طرف رکھیں, اس کے بعد دنیا بھر سے, لیٹن امریکہ سے تو کوئی سٹیٹمنٹ آئی نہیں ہے, افریقہ سے تو کوئی سٹیٹمنٹ آئی نہیں ہے, اس طرف فار ایسٹ سے جو ہے وہ جاپان کے پرائم منسٹر نے کوئی پیار محبت کی بات کی ہے, ورنہ یہ آپ نے ملیشیا, انڈونیزیا, یہ جو سارا سنگاپور وغیرہ خاموش. پاکستان کی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے وہ ایران کو میری خواہش ہوگی کہ وہ یاد رکھے کہ اگر کل کو پاکستان پہ کہیں سے بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کو یاد آئے کہ پاکستان واحد ملک تھا جس نے کہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی بات کی تھی, اور بجائے اس کے کہ پچھلی دفعہ کی طرح وہ جو بنیان المرصوص تھا اس سے پہلے ایران سے آیا تھا کہ جی ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں. تو اگے خدا نخواستہ کو ایسا وقت پاکستان پہ آتا ہے
تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ایران کو یاد رہے کہ ثالثی نہیں، شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے. اور مجھے امید ہے جس طرح انڈیا کا پتہ لگا ہے نا، اسی طرح پاکستان کا بھی کھل کے جو ہے وہ تہران کو پتہ لگا ہے. اور یہ پاکستان ایران کے تعلقات کے لیے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ دونوں ملک زندہ رہیں گے، ان کے فیوچر تعلقات کے لیے بہت ہی خوش آئند ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر بنیان المرصوص کے بعد پاکستان نے جو پہلا وزٹ کیا تھا وہ بھی ایران کا ہی کیا تھا. اب پی جے میر صاحب، ایک تو جو سٹیٹمنٹ کا ذکر ابھی نجم ثاقب صاحب نے کر دیا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے آئی ہے، ثالثی کی بات ہو رہی ہے. وہ بات جو 2-3 دن سے سب ڈھونڈ رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں جھلکنا شروع ہو گئی ہے، جس کا کریڈٹ پھر آگے جا کر انہوں نے ہر تقریر میں لینا ہے. لیکن ایران کی جانب سے جو اٹیک کیے جا رہے ہیں، جو اس ٹائم بھی جاری ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ایران اب رک نہیں رہا، اور یہی چیز زیادہ اسرائیل کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور یو ایس کو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ڈے بائی ڈے اپنے میزائل کی تعداد کو بڑھا کر اٹیک کر رہا ہے، اور میزائلوں کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی اپ گریڈ کر کے کر رہا ہے. دیکھیں، آپ کا تھیٹر جو ہے اس وقت، اسرائیل کا تھیٹر اور ایران کا تھیٹر، یہ کافی انٹینسیفائی ہو گیا ہے. مجھے ایک دوست نے لندن سے بتایا ہے کہ حائفہ پہ اٹیک ہو رہا ہے، لیکن نیوز انہوں نے بند کر دی ہے، وہاں سے کوئی نیوز نہیں آ رہی. یہ ادھر سے لیبنان سے اٹیک ہو رہا ہے، اور وہاں سے یہ میزائل جن کو ہم کہتے ہیں اسکڈ، یہ اسکڈز مار رہے ہیں حائفہ کے نیوکلیئر ریئیکٹر کے اوپر. نیوکلیئر ریئیکٹر کو چاہیے 1.5 مہینہ ٹو فیول ڈاؤن. اس سے پہلے اگر کہیں اٹیک وہ اس پہ آ جاتا ہے ڈائریکٹ، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس جگہ کا، حائفہ کا پورا. سب سے پہلے پاکستان نے حمایت کا بھی اعلان کیا اس میں، اور پوری حمایت کیا. وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان. حمایت نہیں، حمایت کافی نہیں ہے یار. حمایت کا مطلب ہے کہ آپ رائس بھی بھیج دیں، چاول بھی بھیج دیں. حمایت کا مطلب یہ ہے کہ یو ول فائٹ ود دیم ٹوگیدر، میوچل ڈیفینس اگریمنٹ سائن کریں. یہ ہے وقت. یو ول چینج دا اسٹوری آف پاکستان ایران فار ایور. ٹھیک ہے، کریں نا. کیا ہوگا؟ امریکہ کیا کرے گا؟ آپ کا تیل روک دے گا. کون روکے گا تیل؟ امریکہ روکے گا. ایران کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، امریکہ تیل. اور کیا چاہیے آپ کو امریکہ سے تیل کے علاوہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ابھی ایک بریک کی طرف ہلال صاحب جانا ہے، ہمیں ہلال صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے، لیکن جو بات میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک موقع ہے جس میں پاکستان اپنے ریلیشنز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زیادہ بہتر انداز سے کر سکتا ہے، اور وہاں پر جہاں پر کلچرل ریلیشن زیادہ ہیں. ایک بریک کے بعد جاتے ہیں، واپس ساتھ ہی پر بات کریں گے. اور پھر دوسری طرف جو ہمارے پڑوسی ہیں، خاص طور پر انڈیا، اس کا کردار کیا ہے اس تمام تر جنگ کے اندر. بھارت کا اسرائیل کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کافی گہرا ہے، اور ہم نے دیکھا تھا پاک بھارت جنگ کے اندر بھی کہ وہاں سے کافی اسلحہ بھارت نے، خاص طور پر جو ڈرونز پاکستان کے اندر بھیجے گئے تھے وہ بھی اسرائیلی ساختہ تھے. نجم ثاقب صاحب، ایک تو یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اعلامیہ آیا، اس میں بھارت کی بالکل ہی ایک دوغلی قسم کی پالیسی سامنے آئی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کسی بھی جگہ ایگریسر کی مذمت کی جاتی ہے اور جس پر اٹیک کیا جاتا ہے اس کی حمایت کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر بھارت کا بالکل ہی یکسر مختلف قسم کا نظریہ سامنے آیا. سب سے پہلے کوئکلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایس سی او جو ہے وہ ہے کیا چیز. یوں سمجھیے کہ گلوبل ساؤتھ ہے. جی. دوسری بات یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایس سی او کی سٹیٹمنٹ میں بنیادی ایلیمنٹس کیا ہیں. 2 بنیادی ایلیمنٹس ہیں اس میں. پہلا یہ ہے کہ ایس سی او نے بحیثیت ایک بہت امپورٹنٹ آرگنائزیشن کے اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے. نمبر 2 انہوں نے کہا ہے کہ جو انسٹلیشنز ہیں اس کی ایران کی، اس کو امن کے ذریعے کچھ سپورٹ کر کے حساب کتاب کو پولیٹیکل ڈائلاگ کر کے بات کی جائے، اس طرح سے زبردستی نہ کی جائے. یہ 2 ایلیمنٹ ہیں اس ایس سی او کی سٹیٹمنٹ کے، جس کو کہ انڈیا نے سائن کرنے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے اس کے اسی وقت جو ہے سائملٹینیسلی ایک پریس ریلیز نکالی جس میں انہوں نے کہا جی کہ انڈیا کی پوزیشن جو ہے وہ 13 جون والی ہے. اور 13 جون والی کا مطلب کیا ہے کہ ڈائلاگ کریں اور اس کا کوئی جو ہے وہ سفارتکاری کے ذریعے، ڈپلومیسی کے ذریعے حل نکالیں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھنا ایران کے لیے کہ چلو ہم نے آپ کے ساتھ وہ اتنا کچھ کیا، چاہ بہار سے لے کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہم آپ کے تجارت اور یہ حساب کتاب ہمارے ہیں. یہ آپ ایک مذمت کا لفظ بھی نہیں یعنی اسرائیل کے خلاف کر سکتے. تو ایک یوں سمجھیے کہ ایک آئی اوپنر ہے، ویک اپ کال ہے ایران کے لیے،
جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے. اور انڈیا نے یہ کہہ کے ایک دفعہ پھر سے بتایا کہ وہ جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس اور ہم جیسے لوگ جو ہیں انڈو اسرائیل نیکسس کی بات کرتے ہیں نا, وہ کھل کے پروو ہوا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. کس کو نہیں پتا کہ اسرائیل اگریسر ہے؟ کون ہے جو یہ کہے گا امریکہ کے علاوہ؟ کون ہے جو یہ کہے گا کہ جی اسرائیل نے ٹھیک کیا ہے؟ کون ہے جو مذمت نہیں کرے گا؟ اور اگر انڈیا نے مذمت نہیں کی تو اس میں 2-3 آئی اوپنرز ہیں, خاص طور پہ ایران کے لیے. اور ہمیں تو اس کا پتہ تھا, لیکن ایران نے انڈیا نے اپنے پتے جو ہیں وہ کھل کے دکھائے ہیں, کیونکہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس تو نارمل ہوتی ہیں کہ بھئی آرگنائزیشن نے کیا ہے, ہم کو نیو دلی سے تھوڑا کر رہے ہیں, تو آرگنائزیشن کا یہ خیال ہے. تو انہوں نے باقاعدہ پریس ریلیز نکال کے کہا ہے کہ, اور اس میں کسی قسم کا ذکر نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سٹیٹمنٹ کو جو ایس سی او کی ہے, ہم نے اس کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ ہمارا موقف 13 جون کا ہے, یعنی سفارتکاری کا اور ڈائیلاگ کا. ظفر لالی صاحب, آپ بات کر رہے تھے پاکستان اور ایران کے تعلقات میں جو پاکستان کے پاس اس وقت موقع ہے, لیکن مثالیں دے کر بتایا جاتا تھا کہ بھارت کے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, تیل بھی لیتا ہے, امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہے, تجارتی تعلقات بہت اچھے ہیں. تو کیا بھارت اس جنگ میں, اور اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں, تو بھارت اس جنگ میں کیا غیر اعلانیہ پارٹنر ہے کیا؟ کس کا؟ ایران کا؟ دونوں میں, اسرائیل کا. سوری, اسرائیل کا. دیکھیے خدا کے لیے دے آر بلائنڈ. نجم ساخت نے صحیح کہا, مگر میں تو کہہ رہا ہوں سیدھی سادھی اسپائنگ کر رہے ہیں بھائی موساد کے ساتھ مل کے. اور ہمارا تو فرض بنتا ہے نہ صرف یہ ان کو بتائیں, مجھے تو پتہ نہیں ہے ایک اسپیشل انوائے کیوں نہیں گیا ہے, جا کے بتاتا کہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے, وہ یاداف کو نکالے اس کے پنجرے سے اور اس کو کہلوائیں. کیا وہ کہہ دیا ہے, پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ مجھے بھیجا گیا تھا ایران سے بلوچستان کے اندر, اور کتنے اور لوگ ہیں یاداف کے طرح ادھر. دیکھیے جی, ہم بات کر رہے ہیں ایران اور پاکستان, یہ انڈیا کا چھوڑیں. ہم لوگ اس وقت ایران کو کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ بلیک میل استعمال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ نیوکلیئر یہ ہوگا, تو ہم آپ کے ساتھ آ کے لڑیں گے ٹو اوور کم دیٹ بلیک میل, جو بھی ورڈنگ ہوگی. یہ انڈو سوویت ٹریٹی, اندرا گاندھی نے روس کو کہا چین اٹیک کرے گا ہمیں اگر ہم پاکستان کے پاس جائیں, انہوں نے کہا نہیں کرے گا, اور کرے گا تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے تو بنگلہ دیش کا وہ زیادہ تر شروع کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے, یعنی ڈپلومیٹک طور پر اس کو کچھ بہتر طریقے سے یا کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے کیا جا سکتا ہے ڈیل. پی جے میر صاحب, ویری شارٹلی جنگ ایک چیز تو واضح کر دے. جی میں پی جے میر صاحب کی طرف چلتا ہوں, وقت تھوڑا کم ہے. ایک چیز تو بتا دیتی ہے پی جے میر صاحب, جنگ کے دوست کون ہے, دشمن کون ہے اور تماشائی کون ہے. یہ ہماری پاک انڈیا جنگ میں بھی ہمیں معلوم ہوا, اور ایران کو بھی اب آہستہ آہستہ معلوم ہوگا, خاص طور پر انڈیا کے کردار کے حوالے سے. تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر دس سچویشن کیا تعلقات رہیں گے دونوں کے؟ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. 71 کی وار جب میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ پاکستان کے لیے لڑا. چائنا کوئی خود خواہ کے نہیں لڑا تھا, اس نے صرف آرمز بھیجے تھے ہمیں. میں تو آرٹلری میں تھا, ہماری تو ساری گنز ایسٹ پاکستان چلی گئی تھی. چائنا آئے گا, یہ وہ ہی از اے گڈ فرینڈ, دیر از نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. فوجی نہیں بھیجے گا ہمارے لیے لڑنے کے لیے, یاد رکھنا, یہ کبھی بھی نہیں بھیجے گا. حالانکہ اس زمانے میں اورسا بوٹس رشینز نے کمانڈ کی تھی, رشیا آیا تھا انڈیا کے لیے, ہمارے لیے کوئی نہیں آیا تھا. تو جب آپ کہتے ہیں نا ہمارا دوست کون ہے, ہمارے سب دوست ہی ہیں, لیکن رلائے ہم نے کسی پہ نہیں کرنا, سمپل از دیٹ. اور یہی مشورہ آپ کا ایران کے لیے بھی ہے. دیکھو ایران, آپ نے پوری کوشش کی گیس پائپ لائن لگانے کی, پریزیڈنٹ زرداری نے. منسٹری آف پیٹرولیم کے اندر جب میں گیا ہوں, سیکریٹری سے بات کی, میں نے کہا جی وہ گیس آ رہا ہے کیا نہیں, وہ کہتے جی ابھی تو 200 میل دور ہے. تو میں نے کہا چلی کیوں نہیں, کہتے جی اشارہ آ گیا, نہیں کرنا, ہم ختم ہوگی بات. کہاں سے آیا اشارہ؟ ہاں نجم ساقی صاحب, آج کے سوالات ویری کوئکلی. شکریہ ذوق. پہلے ضروری سوال, انڈیا نے اسرائیل کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کیا ایران کو یہ بات یاد رہے گی, اور اگر یاد رہی تو کیا وہ چابہار جیسے منصوبوں میں
इंडिया से तजारत और माशी मामलात में कोई तब्दीली लाएगा कि नहीं लाएगा? आज का गैर ज़रूरी सवाल। मसला अगर ईरान का एटमी प्रोग्राम है तो गैर ज़रूरी सवाल ये है कि जंग के ख़ात्मे पर ईरान को अमेरिका के साथ अपने जौहरी प्रोग्राम पर गुफ्तगू करनी चाहिए या JCPOA वगैरह को भूल कर वो करना चाहिए जो ईरानी अवाम चाहते हैं। राइट, हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक्स करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।